रमज़ान मुबारक के मौके पर इस वक्त एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे लोगों को एक नई सीख, नई जानकारी, नई उम्मीदें ज़रूर मिलेंगी। और हमारे साथ में मौलाना मोहम्मद शकील साहब इस वक्त मौजूद हैं, जो हमको इस मामले पर पूरी जानकारी देंगे। और रमज़ान मुबारक का जो महीना होता है, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। कुछ और बातों को लेकर चर्चा करेंगे, जैसे कि रमज़ान मुबारक महीने में ज़कात और फितरे को लेकर के बात करेंगे। और आज 25 रमज़ान हो गए हैं। आज जो अलविदे का दिन था, उस पर भी हम कुछ चर्चा करेंगे। हमारे साथ में मौलाना शकील साहब इस वक्त मौजूद हैं, और हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं मौलाना मशीउल्लाह साहब। दोनों लोग इस वक्त मौजूद हैं, महान हस्ती हैं, और इन लोगों से ही हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलाना साहब, आज रमज़ान 25 रमज़ान हो गए हैं। कैसे गुजरे 25 रमज़ान, इसके लिए हम थोड़ा जानकारी करेंगे। देखिए माशाअल्लाह, अब तक तो अल्लाह का शुक्र है, हर लम्हा, हर टाइम, हर मिनट बड़ा अच्छा गुजरा। ये आज रमज़ान का 25वां दिन है, जो ईश्वर की पूजा प्रार्थना, जो इस महीने का असल मकसद है, वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह अब तक होता रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों ने इस महीने को गुजारा। और अल्लाह आइंदा भी ईश्वर से ये दुआ करता हूँ कि इसी तरीके से ज़िंदगी के अंदर ये महीना बार बार हमारे सामने आता रहे, और हम सब को एक बेहतरीन तरीके से कार खैर सवाब करने का मौका मिलता रहे। चूँकि ये महीना आमाल के सीज़न का महीना है, इस महीने के अंदर अल्लाह पाक की, ईश्वर की एक रज़ा मिलती है, एक खुशनुदी मिलती है। और ईश्वर इस महीने के अंदर हमारे तमाम पापों को धुल देता है, हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। ये गोया कि पापों के मिटाने का महीना है, और ईश्वर से संघर्ष करने का, यानी ईश्वर से मिलने का एक महीना है, जो हम और आप, हमसे पहले हमारे ईश्वर के अवतारों ने किए, नबियों ने किए, वलियों ने किए, तमाम लोगों ने किए। तो इस महीने का जो महत्व है, असल वो रमज़ान की वजह से, यानी रोज़ों की वजह से है। रोज़ों की वजह से है। आज 25 रमज़ान हो गए हैं। आज अलविदे का दिन था। अलविदे का क्या महत्व है मौलाना साहब? देखिए, रमज़ान में एक बात और अर्ज़ कर दूं, ये अलविदा, लफ्ज़ अलविदा आता रहता है। रमज़ान ही का जब महीना आएगा तभी अलविदा कहा जाता है, उससे पहले अलविदा कभी नहीं यूज़ किया जाता है। देखिए, रमज़ान के महीने में जो रोज़े की फ़र्ज़ियत है, ये हर धर्म के अंदर है और किसी न किसी तरीके से है। देखिए, हम मज़हब इस्लाम के अंदर है, वो सुबह से लेकर के शाम तक, आप यानी कि सहरी के वक्त से लेकर के, और आप गुरूब यानी सूरज के डूबने तक आप ना कुछ खाएंगे, ना पिएंगे, ना आप जो है अपनी तमाम ख्वाहिशात को अलग रख करके पूरा दिन ईश्वर के लिए करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो खाएंगे नहीं, तो हमें पता चले गरीबों का, जिनके पास एक टाइम का खाना नहीं, अंदाज़ा हो कि ईश्वर का कितना बड़ा मुझ पर करम है, ईश्वर की कितना बड़ा, ईश्वर का हम पर दया है, और क्या कह रहे हैं, ईश्वर ने किस तरीके से हम पर फजल फरमाया है कि हमको खाने का दिया। पता चलता है एक अहमियत का कि खाना क्या चीज़ है। इसी तरीके से पानी का एक पता चलता है। इसी तरीके से और तमाम जो ईश्वर की दी हुई नेमतें हैं, उन सब का अंदाज़ा चलता है कि ईश्वर की ये क्या चीज़ें हैं, अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। दूसरी चीज़ ये है कि हम ईश्वर के हुक्म का इतना पालन करते हैं, ईश्वर के हुक्म का इतना पालन करते हैं कि अगर कोई आदेश ईश्वर का है, अल्लाह का आदेश है कोई, तो उसने कहा तुम्हें खड़े रहना है तो मैं ईश्वर के लिए खड़ा रहूँगा। ईश्वर ने कहा तुम्हें ये करना है मैं करूँगा, कहा नहीं करना है तो नहीं करूँगा। अगर अल्लाह ने, ऐसे समझ लीजिए
کہ ایک بندے کا اوپر والے سے ایسے تعلق ہو جاتا ہے جیسے ایک لیلا کا مجنوں سے ہوتا ہے، ایک عاشق کا معشوق سے ہوتا ہے۔ اگر عاشق نے معشوق سے کہہ دیا جناب فلاں جگہ پہ آپ کو ملنا ہے، تو معشوقہ نے کہا اگر لائف میں آنا ہے مجھے، اس کی پریمتا کو مجھے پانا ہے، اس کے عشق کو مجھے لینا ہے، اس جگہ مجھے پہنچنا ہے۔ تو جس طریقے سے دنیا کا ایک بندہ اپنے محبوب کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا، کھانا پینا ہر کچھ چھوڑ دیتا ہے اس کو پانے کے لیے، اسی طریقے سے یہ مہینہ اور تمام ایشور کے حکم اس لیے بندوں کے اوپر اوتارت ہوتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، تاکہ ان بندے یہ سب کام کر کے اپنے ایشور کو پالیں، اور بندہ ہر وقت اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ دوسرا آپ کا سوال تھا، لمبی چوڑی بات ہو گئی، الحمدللہ رمضان پورا چلتا رہا، لوگوں نے اس کے حکم کی تعمیل کرتے رہے، آدیش کی۔ الوداع، واٹ از الوداع ورڈ؟ الوداع ورڈ ٹو ڈکشنری، رخصت۔ الوداع کے معنی ڈکشنری کے اندر آتے ہیں کسی کو ویلکم، کسی کو رخصت کر دینا، بائے بائے، ٹاٹا بائے، الوداع۔ الوداع یعنی جب کسی کو رخصت کیا جاتا ہے، کسی کو بھیجا جاتا ہے، کسی کو اپنے سے جدا کیا جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں الوداع۔ جیسے نکاح کے موقع پر، شادی ویواہ کے موقع پر جب بچی کو رخصت کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں ٹاٹا الوداع۔ اسی الوداع رمضان کے اندر الوداع جمعے کو کہا جاتا ہے۔ جمعے کو کہنے کا مطلب یعنی رمضان کے اندر جو آخری جمعہ پڑتا ہے، سب سے لاسٹ جمعہ۔ یوں تو جمعے وداع منانا کیسا ہے، تو وہ تو سب اپنے طور پر الگ الگ مناتے ہیں، کوئی حضرات تہوار کا درجہ دیتے ہیں، کوئی حضرات کچھ درجہ دیتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک ہر جمعہ ایک تہوار کی حیثیت سے ہے، صرف الوداع ہی نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے اونلی ون ایئر ون تہوار ٹو اسلام، جس طریقے سے ایک سال کے اندر ایک تہوار آتا ہے عید الفطر کا، اپنے اور دیگر دھرموں کے اندر ہر دھرم کا ایک بڑا تہوار ہوتا ہے، جیسے ہمارے برادران وطن کا ہولی ہوتا ہے، ایک بڑا تہوار مانا جاتا ہے، اسے دھرم اسلام کے اندر عید الفطر ہوتا ہے جسے عید کہتے ہیں، تو یہ ہر سال آتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو اس کو تہوار کہا گیا۔ لیکن ہفتہ کا یعنی 7 ڈے کے اندر ایک دن ایسا بھی رکھا گیا ہے جسے سید الایام کہتے ہیں، دنوں کا سردار کہتے ہیں، اس سے جمعہ ہے، اور جمعے کی بڑی فضیلت ہے دھرم کے اندر، گویا کہ وہ جمعہ جو ہے عید کا دن کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو میرے نزدیک، ہم سب مسلمانوں کے نزدیک، ہم سب اہل سنت والجماعت کے نزدیک، اور ہم سب آگے نہیں کہوں گا کیونکہ سارے مسلمانوں کے نزدیک، سمجھے کہ نہیں، وہ سید الایام ہے، جمعے کا دن ہے اور تہوار کا دن ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے درشک الوداع اور رمضان کے بارے میں بہتر جانکاری پا رہے ہیں، اس وقت موجود ہیں، اور ہمارے مولانا صاحب ایک سوال اور بتائیں گے آپ، جیسے کہ زکوٰۃ اور فطرے کو لے کر کے کچھ تھوڑا سا بتائیے۔ دیکھیے، جو جتنی چیزیں کرتے ہیں وہ سب اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، یعنی ایشور کا حکم ہے کرو تو کریں گے، نہیں کرو تو نہیں کریں گے۔ ایشور کے حکم کے سامنے ماں باپ کا حکم بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ایشور نے کہا یہ کرو تو ہمیں کرنا ہے، ماں باپ نے کہا مت کرو، ہم کہیں گے نہیں، ماں باپ تمہاری نہیں مانیں گے، کیونکہ ایشور کے مانیں گے، اس لیے کہ ایشور بڑا تم نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایشور نے آپ کو بھی پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا، تو جب آپ کو بھی کیا اور مجھے بھی کیا تو بڑا تو وہی ہوا، تو ایشور کے حکم کی وہ کرنا ہے۔ تو دیکھیے، جس طریقے سے حکم کا مطلب ایک آدیش ہوتا ہے ضروری، جیسے پارلیمنٹ کا کوئی آدیش آ جائے، پردھان منتری جی کا، تو اس کا پالن کرنا ہمیں ضروری ہے۔ سمویدھان کا کوئی آدیش ہے، ہمیں پالن کرنا ضروری ہے دیش کا نا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے نا۔ اسی طریقے سے ایشور کا بھی ایک آدیش ہے۔ ایشور نے کہا کہ نماز تمہیں پڑھنا ہے، یعنی مجھے 5 وقت میری پوجا آپ کو کرنی ہے، مسجدوں میں جا کر کے عبادت آپ کو کرنی ہے، نماز آپ کو ایک خاص مخصوص طریقے سے آپ کو پڑھنی ہے جا کر کے، تو اس کا کرنا ضروری ہے مسلمان کے لیے۔ اگر نہیں کرتا ہے تو ایشور کے حکم کے خلاف ورزی کرتا ہے، اس پر اسے سزا ملے گی اوپر ایشور کے ہاں۔ تو یعنی فرض کا مطلب جس کے کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، اس کو کرنا ہی کرنا ہے، ایسا آدیش جس کو ضرور پالن کرنا ہے، تو نماز ہے، حج ہے، یعنی اللہ نے اگر پیسہ دیا ایشور نے تو اس کے گھر کے ایک بار زیارت کرنا ہے جا کر کے آپ کو،
حرمین شریفین کی. اسی طریقے سے روزے کا حکم ہے کہ یعنی کہ 1 مہینے کے روزے تم پر فرض ہیں. اور یہ ایک بات اور بتا دوں، یہ روزے جو فرض ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے سب عبادتیں تو یہاں بہت سے دی، لیکن یہ معراج میں اللہ کے نبی کو دی گئی تھی، تو پتہ چلا یہ معراج کی عبادت ہے، تو اسی لیے روزہ بھی ہم پر فرض ہے. اور اوپر والے نے ایک سہارا بھی دیا کہ گھبرانا نہیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اس لیے کہ پچھلی امتوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے، 6 مہینے دیے ہیں روزے، 7 مہینے دیے، اور ہر دھرم میں یہ کیا گیا ہے، اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. روزہ رکھو تو روزہ فرض کیا گیا، بغیر رکھے کوئی چارہ نہیں. اسی طریقے سے ایشور نے غریبوں کو، کمزوروں کو دیکھتے ہوئے ان کی بھی سیوا کرنا ایک عبادت، ایک پوجا رکھا ہے. کا زکوٰۃ نکالنا جیسے ایشور کی عبادت کرنا فرض، ایسے مال اگر آپ کو ایشور نے دیا ہے اس کی زکوٰۃ نکالنا بھی فرض ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مسلمان بہت زکوٰۃ نکالتا ہے. کیسے نکالتا ہے؟ یعنی 2.5%. آپ سمجھتے ہوں گے 10 روپیز 100 روپیز ٹو 2.5 سمجھے 2 روپیز 50 پیسے، یعنی کیا کریں 2.5 روپیے. 2.5% آپ کو نکالنا ضروری ہے. پراپرٹی کو ٹوٹل پراپرٹی کے اوپر آپ کو نکالنا. آپ جتنی پراپرٹی آپ کو، اور شرط یہ بھی ہے سال بھی اس پر گزرے، یعنی 1 سال جب اس مال پر ہو جائے تو اگلا. لوگ کہتے ہیں اس کو ٹیکس، یہ ٹیکس نہیں ہے، ٹیکس دوسری چیز ہوتی ہے. ٹیکس تو ایک سرکاری ہوتا ہے سسٹم کی، اس کے خزانے میں. یہ ٹیکس نہیں ہے، بلکہ یہ 2.5% امیروں سے لے کر کے ہمیں غریبوں پہ خرچ کرنا ہے. اب وہ غریب چاہے ہمارا برادران وطن غیر مسلم بھائی ہو، چاہے ریداس بھائی ہو، چاہے میرا کوئی برادران وطن ہو، ہمارا پڑوسی ہو. پہلے تو کہا گیا پڑوسی کو دو، تو مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، اس کے بچے بھوکے ہیں، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، اس کی شکشا کا بندوبست نہیں ہے، تو ہمارا فرض ہے. ہمارے دھرم نے کہا جناب تم پر یہ 2.5% نکالنا ضروری ہے، اور نکال کر کے پھر اپنے غریبوں پہ خرچ کرنا. اب اگر کوئی 2.5% نکال کر کے کسی امیر کو دے دیتا ہے جا کر کے، جیسے آپ کو پترکار صاحب آپ کو دے دیا صحافی صاحب کہ آپ تو ماشاءاللہ اچھا کماتے ہو، کر لو یہ بھی لے جاؤ، تو آپ کو نہیں دے سکتے ہیں. اچھا ایک چیز بتائیے، جیسے کہ اور فطرہ سن لیجئے ایک بات، فطرہ اس لیے نکالا جاتا ہے جان مال کی سرکشا کے لیے. زکوٰۃ کو بھی جب زکوٰۃ بندہ نکالتا ہے تو اللہ آپ کے مال کو بھی محفوظ رکھتے ہیں، پلس اور بڑھائیں گے. اور فطرہ جان کی سرکشا کے لیے، یعنی ایک آدمی پر اس وقت فطرہ پڑتا ہے 2.25 کلو گیہوں کے اعتبار سے، کشمش کے اعتبار سے 1000 کے اوپر، کھجور کے اعتبار سے چھوارے کا پڑے گا. یعنی چھوارا کا اگر آپ نکالو گے تو 1000 کے تقریباً، کشمش کا بھی کئی جو کا بھی اس سے اوپر 300 کے اوپر پڑے گا. لیکن گیہوں کا کہا گیا تو گیہوں کا تقریباً 2.25 کلو، جس کی پرزنٹ ٹائم قیمت MRP 48 روپیز، یعنی احتیاطاً 50 روپیز، 50 روپئے نکالنا. 50 ہاں ہے تو 48، لیکن 50 آپ نکال دیجیے، 2 اور پہنچ جائیں گے غریب کو. لیکن یہ فطرہ آپ عید سے پہلے نکالیں، رمضان شروع ہو جائے، یا آپ کے مادھم چینل کے مادھیم سے استر سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سنیں آپ حضرات، فالو کریں، اور ساتھ چینل کو اور بھی دین کی باتیں آتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ آئندہ کا خیال رکھیں، رمضان شروع ہونے سے پہلے نکال دیں تاکہ غریبوں کے چولہوں کا بندوبست